बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में हमारे साथ हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब, और उनसे ज़रा रूटीन से हट के गुफ्तगू होगी। जो जमात इस्लामी की सियासत का डायरेक्शन है उस हवाले से उनसे बात होगी, कुल की होगी। उन्होंने ख़ुद इजाज़त दी है। सिराजुल हक साहब, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आम तासुर यही है, और मैं भी बड़ी हद तक उस पर बिलीव करने वाला हूँ, कि पाकिस्तान में नफाज़ शरीयत की राह में एक बड़ी रुकावट ख़ुद अहले मज़हब भी हैं। आप कितना इत्तेफाक करते हैं इससे? सलीम साहब, अगर आपने पाकिस्तान में किसी से भी पूछा कि आप मज़हब वाले हैं या ला मज़हब हैं, तो आपको तो 99% लोग यही जवाब देंगे कि हम मज़हब वाले हैं। सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सब अपने आप को मज़हब से वाबस्ता समझते हैं। नहीं, मेरी मुराद उन लोगों से हैं जो मज़हब के नाम पे सियासत करते हैं। क्या आप नहीं समझते कि उनका अमल, उनका किरदार ही रुकावट है? देखिए, जो काम रियासत का है, जो हुकूमत का है, अब ट्रैफिक को सही रास्ते पर चलाना हुकूमत का काम है। अब अगर कहीं ट्रैफिक ख़राब है तो आप इसको उस मस्जिद के मौलवी की खाते में कैसे डाल सकते हैं? तो ये इंसाफ दिलाना, तालीम दिलाना, ये सारे ऐसे काम हैं। लेकिन अगर मज़हब का नाम लेवा मज़हब फरोश हो तो मुल्क में इस्लाम कैसे गालिब हो सकता है? यानी वो काम जो हुकूमतों के करने का है, उसका इल्ज़ाम तो आप किसी सियासी जुमात पर भी न डालें। यानी वो जुमातें जो अपने आप को दीनदार जुमातें कहते हैं, उसके अलावा भी किसी पर इनका ज़िम्मेदारी तो नहीं होना चाहिए। इसलिए कि गुज़श्ता 68 सालों में ये ठीक है कि मजहबी जमातों ने बाज़ औक़ात हुकूमत में किसी के इत्तेहादी के तौर पर तो हिस्सा लिया है, लेकिन सच पूरी तरह कभी भी इस मुल्क में दीनी जमातों को लीड करने का मौका नहीं मिला है। न कभी उसका सदर बना है, न वज़ीर आज़म बना है। लेकिन कभी कोई ऐसी हुकूमत भी नहीं आई है जिसके साथ कोई न कोई दीनी जमात साथ ना हो। देखिए, एक हक़ाइक़ को जुटलाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी लोगों को तारीख़ मालूम है कि यहाँ सबसे तवील हुक्मरानी जो की है वो पीपल पार्टी ने की है या मुस्लिम लीग ने की है, या इसके अलावा जर्नलों ने की है। बहरहाल, मैं आसान सवाल करता हूँ जी, आप आसान जवाब दें। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे। इस्लाम को पिछले 4 साल में ज़्यादा नुकसान मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात ने पहुंचाया है या इमरान खान और उनकी जमात ने पहुंचाया है? नहीं, आपका वो पहला सवाल बहुत अहम था, आप भूल गए या आपने छोड़ दिया? ये सवाल आसान है, इसलिए मैं आसान जवाब चाहता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों इस प्रोग्राम में बैठकर किसी ऐसे फ़र्द को डिस्कस कर ले जिसके डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि मैं ख़ुद जलसों में इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि अगर तमाम दीनी जमातें शुरू से एक होते तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बनती। तो मैं आपके उस पहले सवाल का इस तरह जवाब दूंगा कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के रास्ते में अगर वो जमाती रुकावट है जिनके मंशूर में इस्लामी निज़ाम नहीं है, जो सरमायादार हो, जागीरदार हो और फ्यूडल्स या मगरिब के यारों के पर मुश्तमिल वो है, नहीं है रुकावट। उसी तरह जमात इस्लामी पे कुफ्र के फतवे। अच्छा, आप मेरी सारी बात नहीं सुनते हैं? नहीं, मैं आपकी मर्जी की बात, लेकिन अगर कहेंगे, अगर मैं आपकी मर्जी की बात करता हूँ। नहीं जी, मेरे मर्जी सिर्फ ये होगी कि अगर मुझे सवाल मैं आपकी मर्जी की बात करता हूँ। तो जिस तरह वो रुकावट है, तो इस तरह इन दीनी जमातों का आपस में जो इंतशार है वो भी एक रुकावट है। और मैं अब भी बिलीव करता हूँ कि इस वक्त भी कराची से लेकर चतराल तक जो मिंबर और महराब की ताकत है, बड़ी ताकत है, और लोग अब भी इनकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं अगर ये एक हो जाए। अच्छा, अब मिंबर और महराब की उस ताकत की तरफ आते हुए, ये जो हर साल रमज़ान का तनाज़ा होता है और ईद का तनाज़ा होता है, आप नहीं समझते कि इसके ज़िम्मेदार अहले मज़हब हैं, इसके ज़िम्मेदार मौलाना पोपल ज़ई और मुफ्ती मुनीबुर रहमान हैं? सलीम भाई, मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देखता हूँ, इसलिए कि पंजाब का मसला नहीं है, ये सिंध का मसला नहीं है, ये बलूचिस्तान का मसला भी नहीं है, ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के एक मखसूस इलाके का मसला है। उसमें भी मलाकन डिवीज़न के लोग हमेशा इस्लामाबाद के साथ ईद मनाते हैं, हज़ारा डिवीज़न के लोग इस्लामाबाद के साथ ईद मनाते हैं,
جنوبی اضلاع کے لوگ بھی، یہ صرف 4 سدے کے ایک محدود ایریا کا مسئلہ ہے، اور اس میں کیا بات ہے؟ اگر اچھی بات ہے اگر عید ایک دن ہو، لیکن جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ 2 دن عید کیوں ہو گئی، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر عید ہے، 2 دن خوشی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس میں کیا خرابی کی بات ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی کویشچن ہی نہیں ہے کہ عید ایک ہے 2 ہے۔ یہ جو فتوے کا کلچر ہے، فتوے کا اختیار شریعت اور اسلام کی روح سے ریاست کو ہونا چاہیے یا کسی فرد مدرسے کو ہونا چاہیے؟ میرے جو خیال ایک میں دوسرے کو یعنی میں اگر بریک لے لیتے ہیں۔ نہیں، یہ بریک نہیں لے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کو، کسی کو کافر ڈکلیئر کرتے، کسی کو مسلمان، کسی کو گمراہ، کسی کو واجب القتل، یہ اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ اس میں 2 طرح کے مسائل ہیں۔ وہ مسائل جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہو، حکومت کے ساتھ ہو، تو اس میں تو ٹوٹلی اختیاری کی اسلامی حکومت کی ہے۔ لیکن ایسے مسائل ہے کہ جس طرح آپ نماز میں 4 رکعت نیت باندھی اور ایک بھول گئے، تو اس کے لیے آپ نے تاندار کے پاس نہیں جانا ہے یا ڈپٹی کمشنر کے پاس نہیں جانا ہے، اس نے آپ نے مقامی عالم کے پاس جانا ہے۔ ہاں، اگر ایک ایسا وقت آیا کہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے یا ہمارے جو وزراء ہے وہ اس منصب تک پہنچ گئے کہ وہ دینی علم بھی رکھتا ہو اور دنیاوی علم بھی رکھتا ہو، لوگ اس کی طرف ضرور رجوع کریں گے۔ نہیں تو قرآن کی روح سے تو آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ اور اقامت الزکوٰۃ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دے دے، وہ نظام صلاۃ قائم کرے گا، وہ نظام زکوٰۃ قائم کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لیکن اگر کوئی حکومت اس کو اپنے ایجنڈا بنا لے، اس کو ترجیحات میں شامل کرے، تو یقیناً ایسے معاملات میں پھر حکومت یا حکومت کے مقرر کردہ لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ہے یا انڈیویجول کی ہے یا گروپ کی ہے؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ہم جس کو اختیار دے، اختیار کا مطلب ہے حکومت، امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول جس میں نیکی کرنا آسان ہو، نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول جس میں بدی کرنا مشکل ہو۔ لیکن موجودہ سوسائٹی میں تو یعنی حرام کھانا آسان اور حلال کمانا نہیں، لیکن فرد مشکل ہے۔ یا گروہ یا جماعت کو تو یہ حق نہیں ہے نا، وہ اگر طاقت سے کسی کو منع کرتی ہے، غلط کرتی ہے شریعت کی روح۔ دیکھیے، طاقت کا استعمال تو کسی فرد یا کسی تنظیم کے لیے نہیں ہے۔ تنظیم کا، فرد کا، عالم کا، مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے۔ جس شدت سے پھر آپ لوگ حکومتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس شدت کے ساتھ آپ لوگوں نے ٹی ٹی پی کا کیوں نہیں کیا؟ ٹی ٹی پی سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان، جو بندوق کی زور پہ شریعت نافذ کروانا چاہتے تھے، جو اپنی بات منوانا چاہتے تھے۔ دیکھیے، اگر آپ موقف کی بات کرتے ہیں، دیکھیے ایک سیاسی یا ایک جماعت جو غیر مسلح ہے، وہ ایک موقف کا اظہار کر سکتے ہیں یا لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ان کا موقف یہی تھا کہ ووٹ دینا حرام ہے، ان کا موقف یہی تھا کہ جمہوریت کفر ہے، اس کے مقابلے میں جو دینی جماعتیں انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی لیا، ووٹ بھی دیا، ووٹ بھی مانگا، امیدواران بھی کھڑی کیے، اور ان کی اس پریشر کے باوجود بھی انہی علاقوں میں الیکشن کا پروگرام بنائے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ بندوق تھا تو آپ لوگ بھی بندوق اٹھاتے، تو یہ کام پھر ریاست کا ہے، یہ کام پھر حکومت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ایک اسلامی حکومت قائم کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو نافذ کرے۔ یہ اگر میں خود شروع کروں، آپ خود شروع کریں، اس سے معاشرے میں اور انتشار پیدا اگر ہوگا۔ اسلامی حکومت نافذ ہو گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی پکڑ میں، سزاؤں کی زد میں، پہلی فرصت میں ہمارے مذہبی جماعتوں کے لیڈر آئیں گے؟ دیکھیے، اگر اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اسلامی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عدل اور انصاف والی حکومت ہوگی، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ بڑا ہے یا یہ چھوٹا ہے، یا یہ غریب ہے یا مالدار ہے، وہ سب کے ساتھ یکساں کا سلوک کرے گی۔ اور ہم جس خلافت اور جس امارت اور جس حکومت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے بیٹے کو بھی سزا دی، اور خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی
اس طرح چوری کرتے تو میں اس پر بھی یہ سزا نافذ تو کرتا. ہمیں حضرت عمر کے سنائے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی مدرسے کا حساب کرنے جاتا ہے کہ پیسہ کتنا آیا، خرچ کتنا ہوا ہے، تو سب مذہبی لیڈر ڈال بن جاتے ہیں. یہ اس اصول کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ کی بات یہ ہے کہ اب وہ مساجد مدارس کے آڈٹ کا مسئلہ ہے، تو بالکل یہ دوسرا مسئلہ ہے. صرف مدارس کے اس کا آڈٹ کا نہیں، یہ جو چیز ہے عوام کے پیسے سے بننے والے مدرسے اور ادارے کا باپ کے بعد بیٹے کا وارث بننا، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کہ اگر دارالعلوم حقانیہ ہے اس کا بھی ایک شورا ہے، اور مولانا عبدالحق صاحب کے بعد ان کی شورا نے بیٹھ کر ایک آدمی کو محتمم بنایا، اس لیے کہ اہتمام کے لیے آپ نے تو الیکشن نہیں کرنا ہے کہ جناب ضلع میں الیکشن ہے کہ اس مدرسے کا اہتمام کون کرے گا. ظاہر ہے اس کے اہتمام کے لیے ایک ایسی فرد کی ضرورت ہے جس پر لوگ اعتماد کریں. ایک ایسی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں، یہ رویہ کیا شریعت کے مطابق ہے؟ سلیم بھائی، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل وجہ یہی ہے کہ آپ کسی مدرسے کا جو محتمم ہوتا ہے وہ جب چھلے بھی جاتے ہیں. شورا تو عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میرا اپنا کور کمیٹی ہے، نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ ہماری ایک کابینہ ہے، اس میں فیصلہ تو ہر کسی، وہ شورا کس کا بنایا ہوا ہے؟ یعنی اگر آپ آڈٹ کی بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ جتنی بھی محتممین ملتے ہیں وہ سب آڈٹ کے لیے تیار ہے، حکومت تیار نہیں ہے. اور آڈٹ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کو پیسے دیتے ہیں تو ہمیں بھی پیسے دے دیں. ابھی آپ کا بجٹ تو پاس ہوا نا جی. اب اسحاق ڈار صاحب نے دینی مدارس کے 31 لاکھ طلبہ کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہے؟ کل تو 2.2% بجٹ کا حصہ رکھا ہے تعلیم کے لیے، اور وہ بھی یونیورسٹیوں کے لیے یا کالج کے لیے. تو انہوں نے مدرسے کے لیے کوئی پیسہ رکھا ہی نہیں ہے. اب اگر ایک ریاست ہے، ایک حکومت ہے، ان مدارس میں 31 لاکھ طلبہ پڑھتے ہیں، ان کے ہاسٹل کے مسائل ہیں، ان کے اساتذہ کے مسائل ہیں، آپ مجھے 100 روپے دے دے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس 100 روپے کے بارے میں میرے ساتھ حساب کتاب کریں. لیکن جو لوگ، جو عوام ان مدارس کو پیسہ دیتے ہیں وہ ٹیکس نہیں ہے، وہ جی ایس ٹی کی طرح نہیں ہے، ٹیکس کی طرح لوگ مرضی سے دیتے ہیں، ان کا اعتماد ہے. ناظرین، امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب کے ساتھ یہ جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان. یہ جو دفاع پاکستان کونسل ہے، یہ فراڈ ہے کہ نہیں؟ دفاعی افغانستان کونسل تھی، پھر دفاع پاکستان کونسل بری، جماعت اسلامی اس کے ساتھ تھی. آج دفاع پاکستان کونسل کے بارے میں جماعت اسلامی کی کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیے ان کے مقاصد کو دیکھیے. اگر دفاع پاکستان کونسل نے ایک جلسہ کیا اور اس میں انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ ڈرون حملے بند ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آئین اور قانون کی کس شق کے خلاف ہے کہ ایک جلسہ ہو، اس میں مختلف لوگ جمع ہو جائے اور حکومت سے مطالبہ کرے کہ ڈرون حملے بند ہو جائے؟ یہ شریعت کے کس شق میں ہے کہ وہی ڈرون حملے ہوتے رہیں لیکن ایک خاص وقت میں ان لوگوں کو یاد آ جائے دفاع پاکستان، پھر بھول جاتے ہیں، پھر جب کہیں سے شہ مل جاتی ہے تو پھر سامنے آ جاتے ہیں؟ پھر وہ ڈرون حملے تو ہر وقت ہوتے ہیں نا، دفاع تو ہر وقت ہونا چاہیے، بیچ میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے دفاع کرنا تو فوج کا کام ہے، دفاع کرنا ریاست اور حکومت کا کام ہے. ان لوگوں نے یہ کیا کہ جلسہ کیا، حکومت کو توجہ دلا دی کہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ اگر ایک ڈرون پاکستان کے حدود کے اندر، پاکستان کے اندر ہٹ کرتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 5-6 گھنٹے ادھر گزارتے ہیں، لیکن حکومت خاموش رہی. یہ کیسا ملک ہے کہ جس میں افغانستان کی حکومت سے لڑنے والے قوت کے امیر ملا اختر منصور وہ ادھر رہتے ہیں، وہ ادھر انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، تو کیا وہ پاکستان کے قانون کو وائلیٹ نہیں کر رہا؟ اس کا جواب تو وزیر داخلہ دیتا ہے. میں تو آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرون کا پھر جواب بھی وہ دے دینا. جب ڈرون کا جواب آپ دیتے ہیں اس کا کیوں نہ دے؟ مولا اختر تو نہیں شہید ہوا ہے نا، اس ایک محمد عظیم نامی پاکستانی شہری بھی شہید ہوا ہے. تو اگر پرس کرے، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں، دنیا کو وانٹڈ آدمی اگر کسی ٹیکسی ڈرائیور کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی زندگی کو اختر منصور صاحب نے خطرے میں ڈالا یا کسی اور نے؟ جس کو آپ وہ کہتے ہیں کہ مفرور کہتے ہیں، وہ افغان عوام کا ہیرو ہے. آپ جس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو افغان عوام کے ہیرو کو افغانستان میں ہونا چاہیے نا، پاکستان میں تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے میں عرض کروں کہ پاکستان میں اس وقت بھی
تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین ہے، تو کیا ہم اجازت دیتے ہیں امریکہ کو کہ وہ آ کر پشاور کو ہٹ کر لے؟ آپ کی اسلام آباد میں بہت سارے بنگلوں میں اب بھی افغانی رہتے ہیں، تو کیا امریکہ کو کس نے امریکہ نے اجازت دیا کسی کہ وہ عام ادھر آ مہاجر کر کو تو ہمیں ہٹ نہیں کیا نا، انہوں ہمارے نے تو لوگوں کو ملا ہٹ کرے؟ اختر منصور کو ہٹ کیا میں جس ایک نے کچھ اصولی دن بات کرتا پہلے کابل میں ہوں، خودکش سپوز دھماکہ سلیم میں فرض کروں کہ اختر منصور، ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ یہاں رہتا ہے تو وہ آپ کی حکومت کی اجازت سے ہوگا، اگر حکومت کی اجازت سے نہیں ہے تو پھر حکومت سے پوچھنے کی بات ہے نا جی، کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک غیر قانونی لحاظ سے ایک آدمی کیوں یہاں رہتا ہے؟ لیکن امریکہ کو یا انڈیا کو ہم یہ حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ ادھر آ کر اسلام آباد اور کوئٹہ اور پشاور اور تو کراچی اگر میں آپ کارروائی کی کرے۔ حکومت نے امریکہ کو یہ حق دیا ہو کہ آؤ ڈرون حملہ کرو، یہ تو تاریخ نے ثابت کر دیا۔ دیکھیے اگر انہوں نے حق دیا ہے پھر کل کر اعلان کریں کہ ہم نے حق دیا ہے، یہ تو سامنے آتی بھی نہیں اور صاحب چھپتے بھی نہیں۔ یہ تو پرویز آپ مشرف نے ثابت کر دیا کہ دیکھیے، انہوں نے حق بھی دیا تھا اور آپ لوگوں سے مظاہرے بھی کروا تو رہے تھے۔ جو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی کئی دن بعد جب عوام کا پریشر آیا، جب ہر کسی نے مطالبہ کیا، تو تب آپ کی حکومت جاگ گئی، اور اب بھی آپ کی حکومت نے کل کر کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون حملہ امریکہ نے کر کے ظلم کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رستہ کیوں اختیار کرتے ہیں، اور جب فورن پالیسی کی بات آتی ہے تو پھر عزیمت کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا، فارن پالیسی آپ کی کیا؟ پہلے آپ کی فارن پالیسی نہیں ہے، کلبھوشن گرفتار ہوا نا جی، ہر آدمی نے اس پر اعتراض کیا، آپ کی حکومت اب تک خاموش ہے۔ کیسے خاموش ہے جی؟ کیا کرے؟ اور یعنی کیا چیز ہے جو حکومت نے نہیں کیا؟ کیا حکومت نے؟ کیا ان کے سفیر کو واپس بھیجا ہے؟ اگر یہ کام جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں، پاکستان میں کو عرض انڈیا کے کروں، سفیر کو اگر بھیجنا یہ چاہیے؟ کام انڈیا میں ہمارا کوئی اس طرح آفیسر گرفتار ہوتا تو اب تک انڈیا کیا کرتا؟ اب تک OIC میں، اسلامی دنیا میں، UNO میں، سلامتی کونسل میں، وہ جس کے ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے یعنی یہی ہندوستان ہوتا ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتا، پاکستان کے خلاف ایک محاذ بناتا، پروپیگنڈا کرتا، لیکن اگر ہم خاموش ہو گئے، حکومت 100 بار زیادہ خاموش ہو گئی ہے کہ چلو رات گئی اور بات گئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ہم اتنے سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہوا ہے، جماعت اسلامی احتجاج، یہ ڈرون کے خلاف بھی احتجاج، یہ افغانستان کے خلاف بھی احتجاج، یہ کشمیر کے خلاف، یہ ملی یکجہتی کونسل، یہ دفاع پاکستان کونسل، یہ MMA، اس احتجاج سے کیا ہوا؟ کوئی ایک ڈرون رکا؟ کشمیر کا 1 انچ آزاد ہوا؟ کوئی عالمی برادری میں ہماری حیثیت بڑھ گئی؟ یعنی وہ کام بار بار کیا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ ہونا۔ دیکھیں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو بیدار کرنا ہے، لوگوں کو منظم کرنا ہے، حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اب آپ مجھ سے وہ مطالبہ نہ کریں کہ جو کام حکومت کرنے کا ہے، ریاست کرنے کا ہے، یہ تو ریاست اور حکومت کرنے ہے۔ اگر میں بھی خاموش رہوں کہ ڈرون حملہ ہو گیا اور بس خاموش، نہیں اچھا سراج ہوا، صاحب، میں بھی یہ کہتا تو ہوں کہ یہ آپ کوئی بھی حکومت سے وہ مطالبہ نہ کریں نا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ کیا پاکستان کی حکومت امریکہ سے لڑ سکتا ہے؟ حکومت پاکستان اس وقت کیا امریکی ڈرون گرا سکتی ہے؟ کیا امریکہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہ کام اگر امریکہ ایران میں کرتا تو ایرانی حکومت کا ریئیکشن کیا ہوتی؟ اگر ایران کے یہ پاس کام تیل ہے، انڈیا میں ہمارے پاس کرتا، کیا ہے دیکھیں سوائے؟ اگر انڈیا میں کرتا تو پاکستان تو اس سے زیادہ، یعنی ایران سے زیادہ ایک بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، اور پاکستان کے سابق ایئر چیف نے اعلان بھی کیا کہ اگر حکومت کہے تو ہم اس کو گرا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اپنے، لیکن وہ مشرف صاحب یہ بھی کہتے کہ ہم گرا تو دیتے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا، چلو ایک اور کام تو کر کیا دو، ہوتا؟ ہاں جی، اس کے بعد امریکہ سے آپ جنگ کر سکتے ہیں۔ صرف میں جنگ امریکہ کی بات نہیں ہے، نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ملک کی حفاظت کی بات کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے، جنرل عائل صاحب نے حلف اٹھایا ہے، اس حکومت کے ہر وزیر نے حلف اٹھایا ہے اس ملک کی دفاع کا اور اس آئین کی حفاظت تو کا۔ سراج صاحب، تو آپ کی حکومت نے 9/11 کے بعد دنیا کے ساتھ یہ حلف اٹھایا ہے، اس اتحاد میں ترکی بھی ہے، UN کے اس قرارداد کو سعودی عرب نے بھی اوکے کیا ہے، اس کو چین نے پیش کیا تھا کہ ہم افغانستان میں طالبان کے خلاف جدوجہد میں اس عالمی برادری کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن بھی آپ کو کہتا ہے کہ پھر وعدے پورا کرو، یا تو یہ کہ ہم اس عالمی اتحاد سے نکل جائیں، آپ حکومت کو یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے سلیم، ایک وعدہ اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے
لیکن سوادین حکمرانوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہے، آئین کا حلف اٹھایا ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں، اللہ کو گواہ بنا کر وہ ریزولوشن چین نے پیش کیا تھا۔ میرے پیارے بھائی دیکھیے، عوام کو بھی گواہ بنایا، اللہ کو بھی گواہ بنایا کہ ہم پاکستان کی حدود، پاکستان کی جغرافیہ، پاکستان کے مفادات، پاکستان کی خود مختاری کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ کیسی حفاظت ہے؟ کل اگر اسلام آباد میں پرس کرے کوئی اور اختر منصور ادھر آ جائے تو ہم امریکہ کو اجازت دے دیں، یا پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر وہ غیر قانونی ہے گرفتار کر لے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں سلیم کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کرے، میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کے غلامی اختیار نہ کرے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، برابری کی بنیاد پر ان سے بات کرتے ہیں، ہمیں بھی برابری کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے۔ یہ تو ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ان حالات میں ہم برابر ہو سکتے ہیں نہ چین کے، روس کے، امریکہ کے؟ یقیناً یہی بھیک مانگنے والی قوم تو جاپانی تھی نا جی، بھیک مانگنے والے اور کمزور قوم چائنا بھی۔ اس طرح ملیشیا اگر انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے کرپشن چھوڑا، انہوں نے VIP سسٹم ختم کیا، انہوں نے غیر ترقیاتی اخراجات کم کیے، انہوں نے اپنی قوم پر اعتماد کیا، اپنے قومی اداروں کو مضبوط کیا، یہ کام بھی یہ کریں۔ جب تک جاپان وہاں تک نہیں پہنچا تھا تو امریکہ کے حکم پہ جاپان نے اپنی فوج بھی نہیں رکھی، وہ جاپان امریکہ کی تابعداری کرتا رہا۔ چین جیسے ملک نے تائیوان پہ دوسرے کے قبضے کو برداشت کیا 100 سال تک، اس نے سنگاپور کے اس کو برداشت کیا۔ کیا ہم چین اور جاپان کے اس سٹیج میں آ گئے ہیں کہ ان کو کے ساتھ مقابلہ کر لیں؟ دیکھیے، جاپان پر 1945 میں 8:15 بجے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم استعمال ہوا، اللہ کو لوگ مرے تھے۔ بابا ہمارے اوپر کسی نے ایٹم بم استعمال نہیں کیا، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آ جائے۔ ہم ایک آزاد قوم ہے، ہمارے ساتھ وسائل ہے، جاپان کے ساتھ کون سے وسائل ہے؟ اب معدنیات بتائیں مجھے، سوائے سمندر کے ان کے ساتھ اور کیا ہے؟ ان کے ایک محدود جغرافیہ روزانہ ہے۔ امریکہ زیادہ پاکستانیوں کو مارتے اور انڈیا، یا کہ دو پاکستانی ایک دوسرے کو زیادہ مارتے ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت تو جو باہمی لڑائیاں ہیں اس میں زیادہ لوگ مرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے زیادہ امریکیوں کو مار دیا یا زیادہ افغانوں کو مار دیا؟ باہر سے اتنے سارے ممالک نے اسلحہ اور فوج لایا ہے اور افغانستان پر مسلط کیا ہے جنگ، آپ اس کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن جو ان سے لڑتے ہیں، اس سے پہلے مجاہدین لڑتے تھے روسیوں کے خلاف، اس سے پہلے یہ افغان لڑے، جتنے امریکیوں کو مار سکتے ہیں مار رہے ہیں، لیکن اس روز جو کابل میں حافظ قرآن لڑکی افغانی، وہ بھی اس میں مر گئی، ان سے تو نہ لڑے نا۔ دیکھیں جو غلط کام ہے وہ غلط ہے، لیکن ایک بیسٹ مجموعی طالب کوئی تنظیم نہیں ہے۔ افغان طالبان افغان قوم کا نام ہے، لاکھوں افغان ان کے ساتھ منسلک ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں افغانستان کی جو کہ حکومت ہے یہ اگر کس کی کشمیر نمائندہ ہے؟ کی اندر جو جہاد ہے، مقبوضہ کشمیر اس کو سپورٹ نہ کرے اور افغان اس کو سپورٹ نہ کرے جو نیٹو کے مقابلے میں ہے، یہ ایک دن یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک لحاظ سے یہ قومی تحریکیں ہیں جو کبھی مجاہدین کی روپ میں ہوتے ہیں، کبھی طالبان کے روپ میں یہ ہوتے جو ہیں۔ ہمارے مذہبی لیڈروں کی پالیسیاں ہوتی ہیں، انتہا پسندانہ نعرے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں یورپ، امریکہ اور وہاں پہ جو رہنے والے پاکستانی اور مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات بنتی ہیں۔ آپ لوگ جو حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، آج کے بعد آپ مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق، آپ سب یہ اعلان کرنے کو تیار ہے کہ آئندہ امریکہ، یورپ، کسی مغربی ملک میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیے آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہم میں ایسی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے میری بات سنیں سلیم بادشاہ، یہ ساری دنیا ہمیں ایک دوسرے سے منع نہیں کرتے ہیں کہ ہم دیوالے برنل بنائیں کہ کوئی ادھر نہ آئے کوئی ادھر نہ آئے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ ادھر آئیں اور ہمارا ملک ایک اسلامی ملک بن جائے، یہاں آ کر وہ اسلام سیکھے، یہاں آ کر وہ تہذیب سیکھے، یہاں آ کر وہ زندگی کا مقصد سیکھے، اور ہم باہر جائیں۔ ناظرین، ملکی سیاست اور خیبر پختونخوا کی سیاست سے متعلق سراج الحق صاحب کے ساتھ یہ خصوصی گفتگو کنٹینیو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سینیٹر سراج الحق صاحب۔ سراج صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کرپشن کے خلاف آپ کا مہم کیسے چل رہا ہے؟ کرپشن کے خلاف ہمارا روز بروز تیز ہو رہا ہے، اور میں نے جب ہم نے یہ شروع کی 1 سال قبل، تو یہ بالکل ایک اجنبی نعرہ تھا،
لیکن اب بچے بچے کی زبان پر کرپشن کے خلاف نعرے ہیں اور کرپشن فری پاکستان کے نعرے ہیں۔ وہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا نعرہ میں نے شروع کیا تھا اور میری وجہ سے ہر بچے کی زبان پہ آ گیا۔ یہ اعزاز آپ کو جاتا ہے یا عمران خان کو؟ دیکھیے، یہ ایک قومی نعرہ ہے، وہ بھی قوم کا حصہ ہے، میں بھی قوم کا حصہ ہوں، یہ ہم سب کا نعرہ ہے۔ میں نے ایک بل تیار کی ہے، انشاءاللہ ہم اسمبلی میں پیش کریں گے، اور اس کے نتیجے ہم چاہتے ہیں کہ ہم افراد کو ڈسکس کرنے کے بجائے اداروں میں، سسٹم میں، نظام میں، سٹیٹس کوم میں جو موجود کرپشن ہے یہ کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ بہت حضور جلد نے پیش کریں گے۔ اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا، آپ نے کرپشن کے خاتمے کا آغاز اپنے گھر سے کیوں نہیں کیا، خیبر پختونخوا سے؟ سب سے پہلے میں اپنی ذات کے ذمہ دار ہوں، الحمدللہ میں ہر جلسے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں سلیم، جب میں وزارت سے فارغ ہوا تو میں گھر جانے کی بجائے سب سے پہلے مسجد نبوت خان گیا تھا۔ 12,000 لوگ وہاں نماز پڑھتے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، جمعے کا دن تھا۔ آپ جیسے دوستوں نے مجھے بہت ڈرایا تھا کہ یہ نہ کرے، یہ رسک لے رہے ہیں، لوگ ویسے جھوٹ کے الزام لگائیں گے۔ میں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کی سنت میں زندہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، اور آج بھی میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اور جب کمیشن بنا انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ڈیمانڈ میں یہی کروں گا نہیں، اس کہ وقت میں آپ کمیشن کے اپنی سامنے ذات پیش کے ہونے کے لیے نہیں، تیار آپ ہوں۔ جماعت اسلامی کے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ اس کا حصہ ہے۔ کمیشن بن گیا تو خیبر پختونخوا کے لوگ بھی، وہ خواہ جماعت اسلامی کے ہو، خواہ ہمارے اتحادیوں کے ہو، سب اس کے سامنے ہم پیش نہیں، ہوں اس گے، کا لیکن کوئی کمیشن میں نظام تو کیوں؟ بن جائے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری حکومت آئے گی یا جس حکومت کا میں وعدہ کروں گا اس کا حصہ بنوں گا، ادھر ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں ان کی حکومت کے 5 ایم این ایز کہتے ہیں کہ وہ کرپشن میں ملوث ہے، ان کے وزیر کہتے ہیں کہ وہ کرپشن میں ملوث ہے۔ آپ نے اس کے خلاف پہلے آواز کیوں نہیں اٹھایا، یا کم از کم اس برائی سے الگ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں اس لیے چاہتا ہوں سسٹم بنا لے، کمیشن بنا لے، عدالت بنا لے، ادارہ بنا لے، تاکہ جس پر بھی الزام ہو وہ اس میں پیش ہو، اگر وہ آپ اچھا کے ہے تو زندہ وزراء باد، نے اگر غلط ہے ان تو ان کے کو سزا ساتھ ملے۔ مل کے احتساب کمیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا تھا، ہم نے اسے کہا تھا کہ ڈرامہ ہے، آپ اور آپ کی جماعت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ بڑا مثالی کمیشن ہے۔ وہ احتساب کمیشن ڈرامہ تھا؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا کوئی جزیرہ تو نہیں ہے، اس پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، وہ احتساب کمیشن بنا، اور وہ کچھ احتساب کمیشن کا جو چیئرمین تھا اس کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں چل سکا، انہوں نے استعفیٰ دیا، خود ہی استعفیٰ دیا تھا، کسی نے اس کو ہٹایا نہیں وہ ہے۔ چیئرمین مقرر کیا تھا آپ کی صوبائی حکومت نے، اور میرے ساتھ انٹرویو میں اس نے الزام لگایا کہ جب بات وزیر اعلیٰ اور وزیروں تک آ گئی تو انہوں نے مجھے کام کرنے نہیں دیا۔ آپ نے تحقیق کی ہے اس کی؟ میں نے تحقیق کی ہے، میں نے بالکل تحقیق کی ہے، ہم اس محترم کو جانتے بھی ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جذبات میں آ کر استعفیٰ دیا تو اس کو ڈٹنا چاہیے تھا۔ اگر صوبائی حکومت نے اس کو کوئی خط لکھا ہے، صوبائی حکومت نے اس کو کوئی سفارش کی ہے، کوئی غلط کام ان سے کروایا تو اس کو ڈٹنا چاہیے تھا، اس کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ پاناما لیکس، لندن لیکس، دبئی لیکس، سویز لیکس، جتنے بھی واقعات ہیں ان کی تحقیقات نہیں، کون میں کرے کہتا گا؟ ہوں حضور نے جو سنت رکھی ہے کہ گھر سے آغاز، ابھی تازہ ترین الزام پی ٹی آئی کے 5 ایم این ایز نے لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرپشن میں ملوث ہے۔ آپ اور وہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ شعیب صڈل کمیشن جو عمران خان نے پاناما کے لیے مطالبہ کیا تھا، وزیر اعلیٰ اور جو ان کے وزیر ہیں جو جیل میں ہیں، اس کے معاملے کے لیے ایک کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ دیکھیں، جو 5 ایم این ایز نے الزام لگایا ہے نا جی، ان کا مسئلہ میں جانتا ہوں شروع سے، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں ایم پی ایس کو فنڈ ہو ان کو بھی فنڈ دیا جائے۔ ان کا مطالبہ، ان کے مشکلات اپنی جگہ پر بجا ہے، اس لیے کہ حلقوں میں لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے، اور ہمارے تمام جو اپوزیشن کے ایم این ایز ہیں ان کو نہ مرکزی حکومت فنڈ دیتی ہے نہ صوبائی حکومت فنڈ دیتی ہے، سراج صاحب، اس لیے وہ ایک بینک مشکل سے آف گزر رہے خیبر تمام کے ایم این ایم ایز۔ ڈی نے آپ کی جماعت کے وزیر کے خلاف سرکار کے خزانے سے اشتہار چاپ دیا، ان پہ مس یوز کا، اختیارات کے مس یوز کا الزام لگا دیا۔ آپ نے جماعت اسلامی کے فنڈ سے جواب میں اشتہار چھپوا دیا کہ نہیں، بینک آف خیبر کا ایم ڈی غلط کر رہا ہے۔ کمیٹی بنی، انہوں نے رپورٹ دے دی، آج بھی وہ بینک آف خیبر کا ایم ڈی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ انصاف کے اصولوں سے موافق ہے؟ دیکھیے، جب وہ خیبر بینک کے ایم ڈی نے اشتہار دیا، بی بی سی نے اس پر تبصرہ کیا کہ پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار ایک سرکاری آدمی نے سرکاری خزانے سے وزیر کے خلاف اشتہار دیا۔
सच्ची बात यह है कि ये वो सब कुछ उस हुकूमत में हो रहा है जिसका हिस्सा जमात इस्लामी भी है। मैं उस पे एक लिहाज से इत्मीनान का इज़हार इसलिए करता हूँ कि अगर उसमें कोई माली करप्शन होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, और मैं सफाई से पहले अपने वज़ीर को फारिग कर लेता। लेकिन जब उसमें यही था कि उन्होंने मर्दान बैंक में ब्रांच का इफ्तिताह किया था और उसमें जलसा किया था, तो ये जलसे बैंकों के इफ्तिताह पर, स्कीम के इफ्तिताह पर हम सब करते रहे, ये कोई बड़ा वो नहीं है। फिर खैर हमने वज़ीर आला से कहा कि अगर मिनिस्टर गलत है तो मुझे बताएं, अगर एमडी गलत है तो भी बताएं। उन्होंने एक कमीशन बनाया और कमीशन का सरबराह जनाब सिकंदर शेरपाव जनाब सिकंदर शेरपाव को बनाया। उसके साथ हमारा मुकाबला है, बल्दियात में मुकाबला है, जनरल इलेक्शन में मुकाबला है, आइंदा फिर मुकाबला होगा। लेकिन हमने दिल पर पत्थर रखकर उसको भी कबूल किया कि चलो अगर हम साफ हैं कि जज नवाज शरीफ का नामजद करदा हो तो आपको मंजूर नहीं है। सलीम आपके सिकंदर शेरपाव पे आपको एतराज नहीं है। उन्होंने जो कमीशन बनाए, बहरहाल उन्होंने तहकीक की, फिर हमने सूबाई हुकूमत से कहा कि चले उस कमीशन की रिपोर्ट जल अवाम के सामने पेश करे। बहरहाल वो तो कैबिनेट के सामने पेश किया। लेकिन आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, इसके अलावा भी जमात इस्लामी से हट कर मैंने अपनी यकसुई के लिए भी एक साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी को इस पूरे मामले की तहकीक के लिए मुकर्रर किया, और उससे मैंने कहा कि आप बताएं मुझे कि क्या मेरे इस वज़ीर ने अपने इख्तियारात को कोई नाजायज़ इस्तेमाल किया तो मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि एमडी ने बेइंतहा ज़्यादती की है। ज़ियाउल्लाह आफरीदी भी आपका वज़ीर है, यासीन खलील भी आपका वज़ीर है। इस तरह की हुकूमतों में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वज़ीर आला भी आपका वज़ीर आला है। हमारा आज भी उनसे ये मुतालिबा है कि जो रिपोर्ट है उनको असम्बली में पेश करे, जो कैबिनेट में पास उन्होंने पेश किया है उसमें हमारे मिनिस्टर के बारे में है कि क्लीन है। जिस वज़ीर आला को आपने एतमाद का वोट दिया है, जिसके कैबिनेट में आपकी पार्टी के 2 या 3 वज़ीर बैठते हैं, उन्होंने और आपके इत्तेहादी इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि शेरपाव साहब की पार्टी के लोग वो ज़रा करप्शन में मुलविस थे, हमने इनको इससे निकाला। फिर वही वज़ीर आला साहब उनके घर गए, उनकी मिन्नत की, आज तक न तहकीक हुआ है न और कुछ हुआ है। उनको दोबारा आपकी काबीना में आपके इनायतुल्लाह साहब और मुज़फ़्फ़र सैयद साहब के साथ बिठा दिया गया। इधर तो आप करप्शन के ख़िलाफ़ नाराज़न हैं, उधर आपने एहतजाज नहीं किया। सलीम ये तज़ाद क्यों? सलीम साहब जिन उन्होंने वाकई सिकंदर शेरपाव पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन सालों गुजर गया, उनको तो वो साबित ना कर सके कौन सा जुर्म उन्होंने किया। और यही वजह है आपका फ़र्ज़ नहीं था कि आप इमरान खान और परवेज़ खटक से कहते कि उनको शामिल करने से पहले माफ़ी मांग लो, गलत इल्ज़ाम लगाया। ज़रूरी नहीं है कि हर मसले पर आप जलसा कर ले। अगर बात करने की हद तक है तो हमने कन्वे किया है कि या तो साबित कर ले या उनके साथ माजरत करो। यही वजह है कि जब वज़ीर आला उनके पास गए थे इस एहसास के साथ गए थे कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है। 2 वजारतें मजबूरी कैसी बन गई कि इतना जो है अटक के उस पार मायार एक और दूसरी तरफ दूसरा, इतनी बड़ी चीज़ों पे आप लोग मुसालहत से काम ले रहे हैं। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है, सलीम आप भी वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ 100% इस्लाह हो गया और रिफॉर्म्स हो गए, लेकिन पटवारी सिस्टम बेहतर हुआ है, थाने में बेहतरी आई है, स्कूल्स में बेहतरी आई है और बेहतरी की तरफ एक सफ़र शुरू हुआ है। लेकिन इसकी गवाही खुद पीटीआई के एमएनए नहीं दे रहे हैं। आपकी जमात के मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब के साहबजादे ने आपके इस दावे के ख़िलाफ़ बयान दे दिया, आसिफ लुकमान काजी साहब ने। ये हुकूमत अच्छी है या बुरी है, इसका सही फैसला तो आइंदा इलेक्शन में अवाम करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ फिर नवाज शरीफ साहब को भी नहीं, इधर भी नवाज नहीं, आप इलेक्शन के इलेक्शन मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कैंपेन क्यों चला रहे हैं? आप अगले 5 साल बाद मैं नवाज शरीफ साहब से मुतालिबा करता हूँ कि इदारों में करप्शन मौजूद है, इसके लिए एक निज़ाम बनाया जाए करप्शन के रोकथाम के लिए। जिन्होंने करप्शन की है अब खुद एतराफ़ करते हैं लोग कि हाँ हमारे वहाँ ऑफशोर कंपनियाँ हैं, हमने ये काम किया ये काम किया। अब नेब ने तो ऑफशोर तो इमरान खान की भी निकल आई, आपके काबीना में बैठे वजीर शाहराम खान की भी निकल आई। मेरे भाई तो अब कौन हिसाब किताब करेगा? इसलिए तो मैं चाहता हूं कि कमीशन बन जाए, और कमीशन भी ऐसा नहीं है कि तहकीक कर ले एबटाबाद कमीशन की तरह, महमूद रहमान कमीशन की तरह। मैं चाहता हूं कमीशन बने और वो डिसीजन भी कर ले, इख्तियारात भी हो, सजा भी दे दे। आप अपने घर से अपने सूबे से एक मॉडल तो उनको पेश कर देना कि इस तरह बना दे, इस तरह एहतिसाब करे।
یہ تو آپ کی اچھی بات ہے، آئیڈیل بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں بحیثیت مجموعی کرپشن میں کمی آئی ہے اور بہت سارے ادارے ٹھیک ہو گئے، لیکن 100% نہیں، اب بھی بہت کچھ کام کرنا ہے۔ پاکستان ایک ہے، لیکن ادھر جس طرح میرے حکمران نواز شریف صاحب ہیں، ادھر میرے حکمران آپ اور عمران خان صاحب ہیں نا، ادھر تو آپ بنائیں گے نا۔ میرے خیال میں وہاں بہتری آئی ہے، کرپشن میں کافی حد تک کمی آئی ہے، 100% تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بین الاقوامی سروس کے جو آپ لوگوں مطابق نے مقرر کیا تھا اس نے الٹ میں کے گواہی احتساب دی۔ کمیشن کی بات نہیں کرتا ہوں، اس میں کے کرپشن خلاف کی آپ بات، لوگوں نے کوئی دوسرا میں بھی کیوں کرپشن مقرر کی کیوں بات نہیں کیا؟ کرپشن میں کمی آئی ہے، بہتری آئی ہے، بہتری کی طرف ایک سفر ہے، نہیں، اور اپنا سب جو سے بڑی بات احتساب یہ ہے کمیشن بنایا تھا کہ اس کا کوئی دوسرا سربراہ بھی تک کیوں نہیں بنایا؟ سلیم صاحب، یہ جو پولیس ہے غیر سیاسی ہو گئی ہے، اس سے بھی ایک بہتری آئی ہماری سوسائٹی اس میں۔ پولیس کی بھرتیوں میں گھپلوں کے اعترافی آڈیوز وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں خود ٹی وی چینل پہ اسی پروگرام میں چلا چکا ہوں۔ آپ نے کوئی اس کا پھر پوچھا ہے کہ یہ کرپشن کیوں ہوئی ہے؟ نہیں، آپ نے اگر کوئی ویڈیو آپ کو ملا ہے، آپ کو ملا ہوگا، مجھے تو نہیں ملا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہتری کی طرف سفر ہے یا خرابیوں کی طرف سفر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک ہی جست میں منزل تک پہنچ تو نہیں سکی ہے یہ حکومت، بہتری کے ایک طرف ایک سفر ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن جماعت اسلامی اس حکومت سے الگ نہیں ہوگی۔ دیکھیے، حکومت سے الگ ہونا بذات خود کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اگر ہم محسوس کریں کہ ہم اس کے نتیجے میں خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے مقاصد معاشرے کے اصلاح کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، میرے خیال میں پھر ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب۔